अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूं। बुनियादी तौर पर रमज़ान में थोड़ी सुस्ती हो जाती है ना, तो बात तो मेरे जैसा सुस्त बंदा जो है वो फिर सुस्त पड़ जाता है। आज बात कर लेते हैं जी वज़ीर आला बलूचिस्तान। काफ़ी टाइम से तकरीबन 15-20 दिन हो गए वज़ीर आला तो बन गए बलूचिस्तान के, उसका काबीना नहीं बन पा रहा। और आया ये सरफराज एंड कंपनी जो काबीना बनेगी मुमकिन तौर पर वो चल भी पाएगी अगले 5 साल के लिए। अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने क्या इक़दाम उठाए हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, इस पे तफसीली बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, ये जो मौजूदा जो हुकूमत काबीना आने वाली है, हुकूमत तो बन चुकी है, ज़ाहिर है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान बन चुके हैं। इससे अब तक मेरे जो आपका जो सियासी जो माहौल देखा है मैंने गुज़िश्ता 15-18 सालों में ना, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। एक वज़ीर आला ख़ुद कन्फ्यूज़ है, उसके MPs कन्फ्यूज़ हैं, कोई अपना फ़ैसला ख़ुद नहीं कर पा रहा है। हर एक MPA दूसरे MPA से पूछ रहा है। उनकी जो मरकज़ी क़यादत है उनके साथ एक राबते का एक गैप नज़र आ रहा है। जो फ़ैसला इस्लामाबाद से होना है उनका मुंतज़र हैं वो MPAs, बल्कि वज़ीर आला तक मुंतज़र है कि कब उनकी मरकज़ी क़यादत की जानिब से कोई हुक्मनामा आ जाएगा तो फिर उस पर अमल दरामद किया जाए। ये तमाम सूरत-ए-हाल है। आपको याद होगा हफ़्ता 10 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था, शायद वो मेरा आखिरी व्लॉग था। उसमें मैंने कहा था कि सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे पहले तक काबीना नहीं बनेगी। और अब भी आसार यही नज़र आ रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात से कबल तक काबीना बनने के कोई भी आसार आपको नज़र नहीं आएंगे। अब कुछ दिनों से एक CM सेक्रेटरीट के अंदर से कुछ ख़बरें ऐसे निकल रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी शायद सेनेट के लिए कोई तमाम पार्टियों को मिलाकर एक अलायंस बनाया जाए और जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वैसे तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं जिन जमातों के हैं उनका जो है आपस में नेगोशिएशन करके एक अलायंस बना के सब को जितने भी बलूचिस्तान से 11 सेनेटर्स ने मुंतखब होना है, उसमें जनरल भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं और ख़वातीन के मखसूस नशिस्तें भी हैं। तो उनमें मजमूई तौर पर सबको इकट्ठे होना है, अलायंस बनाना है और सबको 11 के 11 सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब करना है। ये वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जब सहाफ़ियों से एक उनकी एक रस्मी गैर रस्मी एक गपशप थी, उसमें भी उन्होंने इसका इशारा दिया। उसके बाद भी 1-2 जगह उन्होंने इसका इशारा दिया है। तो ये मुमकिन है कि इस पे कोशिश हो रही है, लेकिन ये भी बालाई सतह पे होगा, क़यादत की सतह पर होगा। ये भी न वज़ीर आला इसका फ़ैसला करने के मेरे ख़्याल में मजाज होंगे, न यहाँ के मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर वो इसका मजाज है या उसके पास इख्तियार है कि वो ये फ़ैसला कर ले। न मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत, न पीपल पार्टी की। ये ख़ुद ज़ाहिर है कि उनके पास इतना इख्तियार नहीं है, वो मुंतज़र होते हैं हुक्म के ऊपर से, जो हुक्म उनको आ जाती है तो उसके मुंतज़र हैं। ये ख़ुद ये फ़ैसला नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकेंगे। अगर क़यादत की जानिब से शहबाज शरीफ है, नवाज़ शरीफ है, जरदारी साहब हैं, अगर इन्होंने मिल के कोई इस तरह का फार्मूला बाकी नेशन पार्टी के साथ मिलकर या BNP अवामी या जमात इस्लामी उनसे मिलकर अगर कोई फार्मूला आपस में बना लिया तो ये इम्कान इसका मौजूद रहेगा। अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर है कि मुकाबला होना है। ये सूरत-ए-हाल है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बतौर सहाफ़ी मुझे फ़ील होता है, महसूस होता है, उसमें यह कि सरफराज भुट्टो साहब जब से वज़ीर आला बन गए हैं वो मुझे जो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ़ चाहते ये हैं कि किसी न किसी तरीके से वो सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जो है वो हाईलाइट्स बना सकें, उसमें उजागर हो सकें। अमली इक़दामात इन 15-20 दिनों के अंदर वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कोई आपको नज़र नहीं आएगा।
کمشنر کوئٹہ نے سریاب روڈ میں تھوڑا سا گراسی لگا دیا ہے فٹ پاتھ پہ، اور کچھ درخت لگا دیے ہیں. اس کا اس طرح سے پروموشن کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں جیسے کہ کوئٹہ کو یوں سمجھیں کہ یورپ بنا دیا یا کشمیر بنا دیا ہے. یہ چھوٹے، جب بندے کے پاس ویژن نہ ہو نا، کسی بھی لیڈر کے پاس، کسی بھی سیاستدان کے پاس لانگ ٹرم ویژن نہ ہو، ایجوکیشن ویژن نہ ہو، ہیلتھ پر کوئی ویژن نہ ہو. اس وقت بلوچستان میں ظاہر ہے کہ مائننگ ہے، فشریز ہے، بڑے ڈپارٹمنٹ جو آپ کہتے ہیں جہاں پہ اسکوپ ہے صوبے کو کے ریسورسز ہیں، اس پہ کوئی لانگ ٹرم ویژن نہ ہو تو پھر لوگ سطحی جو لیڈر یا جو سیاستدان ہوگا وہ سطحی چیزوں کو سوچتا ہے، سطحی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نام اور نمود جسے کہتے ہیں نا اس میں آنے کی کوشش کرتا ہے. اب تک ہمارے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب ہیں وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا میں ادھر ادھر جو ہے تھوڑا اس کی تعریف کیا جائے، اور کبھی ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ان کو جو ہے ماموں بنا دیتا ہے، کوئی ڈسپینسر ماموں بنا کے خود کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، پھر وہ کہتے جی اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوتا ان ڈاکٹروں کے خلاف. ٹھیک ہے، کبھی کوئٹہ کے کچروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا کچرا پڑا ہے اور پتہ نہیں ہے اس کو ہم کلین بنائیں گے کوئٹہ کو وغیرہ. خود صفرا بگٹی صاحب نے کہا کہ 35 لاکھ ٹن کچرا اس وقت کوئٹہ میں پڑا ہوا ہے، اور 2 مہینے جو ہے میں نے کمشنر کو دیے ہیں کہ ان کو اس کی صفائی کر لیں. یقین مانیں ہفتہ ہو گیا ہے اس ملاقات کو وزیر اعلیٰ سے، ہفتے کے بعد بھی آپ جائیں گے جہاں کچرا پڑا ہوا تھا آج بھی وہیں پہ پڑا ہوا ہے. کیونکہ رمضان ہے، باہر نہیں جایا جا سکتا، ورنہ یہ کیمرہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اسی کیمرے کو اٹھا کو میں آپ کو کچرا بھی دکھا سکتا تھا ہر روڈ پہ. تو مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کا پورا ویژن یہ ہے کہ وہ کوئٹہ سے کچرا جو ہے وہ اٹھا لے. پورا ویژن یہ ہے. نہ ایجوکیشن کوئی ویژن ہے، نہ ہیلتھ کا ہے، نہ مائننگ کا ہے، نہ فشریز کا ہے، نہ لائف اسٹاک کا ہے، نہ ایگریکلچر کا ہے. مطلب کچرا اٹھانا ہے کوئٹہ سے، اور پورا بلوچستان کوئٹہ ہی ہے، اس پہ زور لگایا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ بدنام لوگ ہیں بلوچستان، مارکیٹ کا مطلب ہے کہ بلوچستان کی سوسائٹی میں، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بیڈ روم میں گھسے ہوئے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کے بیڈ روم سے نکل کے آ رہا ہوں. وہ ایسے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو افغان مہاجر ہیں جن کے شناختی کارڈ بلاک ہو چکے تھے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک یہ چھوٹی چڑیا نام کا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، ہمارا موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب وزیر داخلہ تھے، اس کے دور میں اسی کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے، اس کے خاندان کے شناختی کارڈ بلاک ہو گئے ہیں، اور ان پر FIR بھی درج کروایا گیا. اسی وزیر اعلیٰ بطور وزیر داخلہ انہوں نے کروایا. آج وہی بندہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بیڈ روم کے اندر گھسا ہوا ہے، خود کہتا ہے کہ جی میں ابھی وزیر اعلیٰ کے بیڈ روم میں سے باہر نکل کے آیا ہوں. پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بلوچستان کے عوام کہ موجودہ وزیر اعلیٰ کا ویژن کیا ہے، ان کی سنجیدگی کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور اس کو عوام کتنا سیریس لیتے ہوں گے. دوسری طرف کل جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہر کسی سے مطلب پتہ ہے کون ہے؟ ہر کسی سے وہ ہے جو بیرونی ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جسے عرف عام میں ناراض بلوچ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ذرا کہ اسی حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا. اگر میں بڑی بات مطلب بڑا دعویٰ نہ کروں، اگر کسی کی سنجیدگی کا یہ عالم ہو کہ اس کے بیڈ روم میں 2% کے بلیک میلرز بیٹھے 24 گھنٹے بیٹھے رہے ہوں، تو ان کے ساتھ ناراض بلوچ تو کیا، ادھر جو کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ناراض ہیں وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جب سنجیدگی کا یہ حال ہو. اور دوسری طرف جو ہے آپ کا اختیار اس حد تک ہے کہ آپ اپنا کابینہ تک نہیں بنا سکتے، تو
جائے کہ آپ جائیں گے کسی کو منا کے لائیں گے، بلوچستان کی صورتحال بہتر کرائیں گے، اب آپ پر ٹرسٹ کون کرے گا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کی کابینہ اور باقی چیزیں میں جتنی کنفیوژن ہے، بن نہیں پا رہے ہیں، مشکلات ہیں، جو بھی ہیں، اسٹارٹ اس طرح ہے، شروعات جس طرح کیا گیا ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی اگلے 5 سال کے لیے۔ مجھے تو یہ کمپنی 2 سال تک چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں ایک وجہ شاید ہو، کیونکہ مرکز میں مسلم لیگ نون کو پیپل پارٹی نے ایک سپورٹ دی ہوئی ہے، ایک تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ وہی فارمولا بلوچستان میں یہ ہو کہ پیپل پارٹی نون لیگ کو مرکز میں بلوچستان سے مشروط کرے، اگر آپ نے بلوچستان میں حکومت ہماری چھوڑ دی تو ہم مرکز میں آپ کی حکومت چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی بلیک میل کر کے اس کو تھوڑا سا دھکا دیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جیسی صورتحال 2018 میں ہوئی ہے، 2-3 وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا 2024 کا وزیر اعلیٰ 2031 تک چل پائیں۔ اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی جگہ جا کے کسی بھی نجی محفل میں بیٹھیں، کوئی پولیٹیکل محفل میں بیٹھیں، بات یہی ہو رہی ہے کہ ایک آپ قدوس بزنجو کو 1000 برا بلا کہیں، کم سے کم وہ جیسے ہی اس نے ٹیک اوور کیا، اس کا کابینہ پہلے سے بنا ہوا تھا، پورے کابینہ اپنا فیصلہ انہوں نے خود کیا، یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ ظہور بلیدی صاحب اس کے ساتھ تھے، ہفتہ 10 دن کے بعد اس کی مخالفت شروع کر دی، جی یہ قدوس بزنجو ایسا وغیرہ، اس نے اس کو فارغ کر دیا کابینہ سے، کسی نے اس سے نہیں پوچھا، اپنے فیصلے وہ بولڈ کرتا رہا ہے۔ اگر سو کے کیا ہے، اس نے جاگ کے کیا ہے، آپ اس کو جو بھی نام دیں، اس وزیر اعلیٰ صاحب کے اندر وہ کیا کہ پاور یا ایز اے مینجمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے، اپنا کابینہ نہیں بنا پا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹروں کے خلاف، جن کے خلاف آپ گئے تھے، آپ نے کہا کہ ہم بڑا کارروائی کریں گے، وہ آپ تک نہیں کر پا رہے ہیں۔ کل ایک کابینہ بنے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ایک منسٹر بھی اس وزیر اعلیٰ کا بات نہیں مانیں گے، ایک منسٹر، سنگل منسٹر بھی نہیں مانے گا، جب تک آپ بولڈ فیصلہ نہ کریں اور آپ کا ویژن تھوڑا برانڈ نہ ہو، آپ ایز اے ٹیم لیڈر نہیں چل پائیں گے۔ اگر میں ایک آفس کو لیڈ کر رہا ہوں، اگر میں اپنے 18 20 30 لوگوں کو لیڈ تو کر رہا ہوں بظاہر، اگر میرا ایڈمنسٹریشن ایسا ویک ہے تو میرا پی این بھی میری بات نہیں مانے گا، وہ بھی مجھے چائے پانی تک نہیں پلائے گا۔ جب اس کی مرضی ہوگا تو پلا لے گا، نہیں مرضی ہوگا نہیں پلائے گا۔ مجھے موجودہ وزیر اعلیٰ میں وہ کیپیسٹی میرے خیال میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایز ایڈمنسٹریٹر وہ کوئی فیصلہ کرنے کے اس میں پاور ہو، یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں یہ ایک چیز تو میرے خیال میں وہ شہباز شریف صاحب کے وہ کاپی کر رہے ہیں، وہ جو لانگ بوٹ وغیرہ پہن کے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں وہ، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ وہ جب باہر نکلتے تھے کوئی پروجیکٹ شروع کروا دیتے تھے، 1 سال کا پروجیکٹ 6 مہینے میں ختم کروا دیتے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے رہے ہیں شہباز شریف پر، انہوں نے جو بھی منصوبہ شروع کیا اس کو وقت سے پہلے ختم کروایا، یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف کو۔ اگر ہمارا موجودہ وزیر اعلیٰ اس کو کاپی کریں گے تو پھر پروجیکٹس پہ بھی کاپی کریں نا، اس پہ یہ نہیں آپ چلے گئے جی سریاب روڈ چلے گئے جی، وہ ادھر کہا کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے فلانا، ہم پھر آگے رات کو کہیں چلے گئے، میڈیا وہ کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے واہ واہ جے جے کار، وہی جو آپ کے بیڈ روم میں ہیں، اس سے بدنامی آپ کمائیں گے، آپ کی نیک نامی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ یہ میں پہلا بندہ نہیں ہوں، جو شاید پہلا بندہ اس لیے ہوں کہ میں نے ابھی سے تنقید کرنا شروع کی ہے، ہر جگہ سے تنقید ہونا شروع ہوگا، اور میں اس لیے تنقید کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی سے جو اسٹارٹ لی ہے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، اس سے مجھے
ذاتی طور پر بالکل 100% اندازہ ہو گیا کہ یہ گاڑی آگے چلنے والی نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کے ارد گرد گھومتا رہے گا، یہ گاڑی آگے نہیں جائے گی. تو اس لیے یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے بلوچستان میں کوئی ایجوکیشن سیکٹر بہتر ہوگا، آپ کا ہیلتھ سیکٹر بہتر ہوگا، آپ کا جو بھی بڑے بڑے آپ کے جو ہے بلوچستان کے ادارے ہیں، محکمے ہیں، وہ بہتر ہوں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں ہوں گے. یہ دعوے سے میں کہتا ہوں، آج یہ میری باتیں آپ نوٹ کر لیں، تاریخ اور دن آج نوٹ کر لیں. 5 سال کے بعد بیٹھ کے پھر بات کرتے ہیں میری اس باتوں میں کس حد تک غلط ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پر تو اس چیز پہ بالکل ہی کلیئر ہوں، بالکل کلیئر ہوں. ان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں چلا پائیں گے. ابھی آپ ہی آگے دیکھیں گے، ظاہر ہر ڈسٹرکٹ میں 70 سے 80% اسکولیں بند ہیں اس وقت، 70 سے 80%. ہاسپٹلس کا یہی حال ہے. یقین مانے مارچ کا آج میرے خیال میں 25 تاریخ ہے، 1 مارچ کو اسکول کھلتے ہیں. ایک بھی سرکاری اسکول میں کتابیں نہیں پہنچی ہیں. ہمیں مختلف ڈسٹرکٹ کے ڈی ایچ او وہ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن آفیسرز فون کر کے رابطہ کر کے کہتے ہیں یار ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں نہیں ہیں. بچے اسکول آتے ہیں، کتابیں نہیں ہیں. آپ جائیں ڈی جی وغیرہ ہیں ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ٹیکسٹ بورڈ سے ساری کتابیں چھپوا کے ڈائریکٹر کے پاس یا بورڈ وغیرہ جو بھی ہے ان کے پاس رکھوا دی ہیں، وہ آگے سپلائی نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ بورڈ والوں کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کتابیں نہیں آئی ہیں. یہ ابھی کی صورتحال میں بتا رہا ہوں. یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی 5 سال چلنا ہے. کیسے چلنا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ صاحب اتنے سنجیدہ ہوتے اور کچھ نہ کرتے، کم سے کم بر وقت نصابی کتابیں اسکولوں تک تو پہنچا دیتے. سرکاری اسکولوں میں ایک تک نہیں کر پا رہے ہیں. گزشتہ میرے خیال میں 5 سالوں میں کوئٹہ کے لیے 35 ارب روپیہ کوئٹہ کی صفائی کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. 35 ارب روپیہ. کوئی کوئٹہ کا باشندہ کہہ سکتا ہے، یا بلوچستان کا وہ شخص جو کوئٹہ آیا ہے یا رہا ہے اور چلا گیا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اس شہر پہ 35 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے؟ کیا وہ جو 35 ارب خرچ ہوئے ہیں کہاں ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، موجودہ وزیر اعلیٰ ان کی انکوائری کر پائیں گے؟ اور مجھے دکھ پتہ ہے کس چیز پہ ہوا؟ جب ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب سے، انہوں نے سب سے زیادہ زور پتہ ہے کس چیز پہ دیا کہ پی ڈی ایم اے کو اسٹرینتھن کرنا ہے، مضبوط رکھنا ہے پی ڈی ایم اے کو، جس پر میں نے کئی بار ویلو کیا ہے کہ سب سے بڑا کرپشن کا ادارہ پی ڈی ایم اے اس وقت. پبلک کے خون اور پسینے کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں، جو کسی مصیبت میں، کسی سیلاب میں، کسی زلزلے میں تباہ حال لوگوں کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں، ظالم ان کو ایسے ہضم کرتے ہیں. اور اس کو اسٹرینتھن کرنے میں موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، جب یہ وزیر داخلہ اور پی ڈی ایم اے کے وزیر تھے. آج بھی پہلا ان کا ویژن، پہلا ان کا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے کو مضبوط کر لیں. اس میں موٹی رقم آتی ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ پی ڈی ایم اے میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی انکوائری کی جائے گی. یہ جو سفید ہاتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ ذرا ان کا گریبان پکڑا جائے گا، ان کے گلے پہ پاؤں رکھا جائے گا، اس کو اگلا جائے گا کہ پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا مزید اسٹرینتھن کرنا ہے. اور پی ڈی ایم اے میں سب سے زیادہ ڈپورٹیشن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، سب سے زیادہ ٹیچر ہیں، کوئی کلرک ہے، کوئی ٹیچر ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں ادھر. سائیکل پہ آئے تھے ادھر ویگو اور پتہ نہیں پراڈو، میں گاڑیوں کا نام بھی نہیں جانتا ہوں، بڑے بڑے گاڑیوں تک پہنچے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ مصیبت کے وقت لوگوں کا کام آئے ڈپارٹمنٹ. نہیں، اسٹرینتھن کرنا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے روزی روٹی لگ گئی ہے، خواہ وہ میرے فیلڈ کے جرنلسٹ ہو، وہ خواہ لائر ہوں،
یا باقی بیوروکریٹ ہو. یہاں تک مجھے ایک دوست نے کہا کہ پی ڈی ایم میں مہینے کا، ابھی مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، پی ڈی ایم میں ہر مہینے 20 لاکھ روپیہ سی ایم سیکریٹریٹ کا کچن چلاتا ہے. اب اس کی انکوائری ہونی چاہیے نا، وزیر اعلیٰ صاحب کر لیں اس کی انکوائری کہ وہ 20 لاکھ کچن چلانے کے لیے پی ڈی ایم میں کہاں سے لا رہا ہے. بہرحال بات ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.